बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अब जो मज़मून के एतबार से ये आखिरी मज़मून है। मतलब अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने कुदरत के नज़ारे बयान फरमाए और फिर उसके बाद कुछ कौमों का जिक्र किया जिन कौमों ने जुल्म और ज़्यादती की, लोगों के साथ सरकशी की, अम्बिया की नाफरमानी की। फिर इंसान की तबीयत के बारे में बताया, इंसान का मिजाज बताया, फिर उस पर फिर डांटो डपट और उसकी सज़ा का जिक्र हुआ। अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा। और डांट डपट का ये तकाज़ा है, यानी हम इसको तरहीब कहते हैं ना, तरहीब। तो तरहीब का एक तकाज़ा है कि तरगीब भी साथ हो, वरना तरहीब कोई फ़ायदामंद नहीं होती। तरहीब खाली डांट, मतलब खाली डांट का मतलब ये कि अगर वो वालिद हो, कोई भी वालिद भी हो ना, हमेशा डांटता ही रहे तो क्या होगा कि बच्चे नाफरमान और बागी हो जाएंगे। वो अगर उस्ताद हो हमेशा डांटता ही रहे और बच्चों के साथ तरगीब ना हो, अच्छा मामला ना हो, उसके बदले में कुछ ना हो, तो फिर बच्चे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, नहीं करेंगे काम। तो कोई भी इदारा हो, कोई भी यानी इदारे का बड़ा हो, तो उसका तरीक़ा यही होता है कि दोनों चीज़ें साथ चलानी होती हैं। तो अब अल्लाह ताला ने भी यहाँ पर डांट डपट की कि वो याद करो, वो टाइम ज़रा देखो कि जब दुनिया ये पूरी ख़त्म हो जाएगी, ज़मीन रेज़ा रेज़ा कर दी जाएगी, फिर क़यामत का मंज़र होगा, फिर वहाँ पर फ़रिश्ते भी आ चुके होंगे, अल्लाह ताला मौजूद होगा, फिर लाया जाएगा जहन्नम को, फिर उनके साथ क्या होगा, लोगों के साथ। और जो मुजरिम है वो भाग नहीं सकेगा, अल्लाह ताला की पकड़ में होगा। लेकिन ये मुजरिम की बात है, इस मुजरिम के अलावा जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, मुतमईन हो जाएं वो। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मुतमईन। यहाँ पर सिर्फ मुतमईन हो जाएं की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि मुतमईन हो जाए। अल्लाह ताला ने उस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कहा। एक नफ्स लवामा होता है जो मलामत करता है, जो मलामत गर होता है, नफ्स मुतमइन्ना बिल्कुल मुतमइन। और एक और नफ्स अम्मारा है, उसका असल में नाम है नफ्सुल अम्मारा तो बिस्सू। अम्मारा यानी अमर, हुक्म देता है बुराई का, बुराई की तरफ ले जाता है, वो ख्वाहिश परस्ती है, वो शैतानी यानी वसवसे हैं उसके काम है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इंसान, चूँकि नफ्स मुअन्नस है, तो इंसान को कहा कि वो इंसान जो मुतमईन है। मुतमईन इंसान, मुतमईन कौन होता है? जब अच्छा काम कर लेता है, जब मेहनत करता है तो उसके बाद मुतमईन होता है। जब आदमी को जो काम दिया जाए वो कर ले तो उसके बाद क्या होता है, बड़ा मुतमईन हो जाता है आदमी। ऐसा है ना, अब कोई काम रहता नहीं, अब फारिग हो गए, पढ़ाई कर ली आपने, मुतमईन हो गए, अब हम इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब अल्लाह ताला का जो इम्तिहान है उसके लिए अब बिल्कुल तैयार हो गए और अब तैयारी मुकम्मल हो चुकी, बिल्कुल मुतमईन। तो अल्लाह ताला ने अब उन लोगों के लिए भी एक अजर का वादा फरमाया और यहाँ पर उनको तरगीब दिलाई, और बड़ा बहुत नरम लहजे के साथ। वो सख्ती डांट डपट के बाद क्या, कौन सा लहजा है, बिल्कुल बहुत मोहब्बत वाला, बहुत प्यार वाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नफ्स मुतमइन्ना इरजिई, तुम लौट जाओ, इला रब्बी की, अपने रब की तरफ। यानी अल्लाह ताला ने भेजा तुम्हें दुनिया में और अब तुम इम्तिहान में पास हो गए, तो अब वापस आ जाए, और वापस आ जाएं। इरजिई, अपने रब के पास आ जाएं। अपने रब के पास आ जाएं का मतलब यहाँ पर जन्नत भी हो सकती है, अपने रब के पास आ जाएं कि अब अपने रब की तरफ रुजू करें, जो कुछ हो गया। उसके बाद रादियतन, खुश, यानी वो इंसान भी खुश और वो मर्दिया भी है कि अल्लाह ताला उस पर खुश। मर्दिया यानी असल में ये मर्दूजुन है, रादिया यरदबाब एक ही है, ये है मर्दूजुन। रादिया यरदा, राज़ी हुआ, वो राज़ी होता है। अल्लाह मर्दा अन्ना, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा। इरदा इसी से है, इसका फ़िल अमर है इरदा, अर्द नहीं इरदा।
کیونکہ یہ یا جو ہے نا یہ حذف ہو گئی امر میں. اللہم مرضى عنا، ہم سے یا اللہ راضی ہے. رضی اللہ عنہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے. تو اس کا مفعول ہے مفعول مردوی، اصل میں یوں ہے. تو اب چونکہ یہ یا کے اوپر تنوین آ گئی اور اس میں ثقل ہے اور تعلیل ہوئی تعلیل کے قاعدے میں، تو پھر کیا ہوا کہ واو حذف ہوئی اور پھر مردوی تھا تو پھر اس کے نیچے زیر آ گئی تو مردی ہو گیا، مردی. اب یا تے آ گئی تو مردیہ ہو گیا. خوش، وہ بھی خوش، نفس بھی خوش، اللہ تعالیٰ سے خوش. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، ایسا ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. تو یعنی دونوں طرف دونوں راضی ہیں، دونوں خوش ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خوشی خوشی لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، خوشی یعنی وہ بھی خوش اور اللہ تعالیٰ ان پر خوش. ہم اس کو خوشی کا لفظ اردو میں میرے خیال میں یہی ترجمہ کر رہے ہیں، دونوں کا لفظ خوشی، لیکن یہ تاکید نہیں ہے. یعنی راضیتاً ہوتا تو یہ تاکید ہوتی، لیکن یہاں پر تاکید نہیں، وہ خود راضی ہیں اور اللہ ان پر راضی. فادخلی، تم داخل ہو جاؤ، یعنی نفس کی ہی بات ہو رہی ہے. داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، میری بندوں کے گروہ میں، جماعت میں داخل ہو جاؤ. مطلب اب جب مطمئن ہو گیا اور اب تم لوٹ جاؤ، اور لوٹنے کے بعد کہاں ہو جاؤ؟ ہمارے بندوں کی صف میں آ جاؤ. وہ صف جو ہم نے انسان کی بات کی، وہ انسان جو 2-3 قسموں کے بیان ہوئے، جو سرکشی کرنے والے ہیں، پھر انسان کی وہ جو طبیعت ہے ایک مال جمع کرنا اور وہ لالچ، وہ بھی، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ سارے اب یہاں پر وہ نہیں. اب ہماری جماعت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی جماعت. اللہ تعالیٰ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی جماعت، وہ نبیوں کی، وہ صالحین کی جماعت، وہ شہداء کی، وہ صدیقین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جماعت میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں آ جاؤ. یعنی کتنے پیار اور کتنے محبت بھرا اختتام ہے، کتنا بہت اچھا انداز. ذرا دیکھیں اس ٹائم کی آیتوں کو ذرا غور کریں. ہم تو آج اس کو دیکھ رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 3-4 نمبر پر یہ صورت اتری، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ حکم دیا ہوگا تو کتنا ان کو لطف آیا ہوگا. جب اس صورت کا اختتام ہوا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا، تو کتنا لطف آتا ہوگا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، اور کتنا اطمینان ہوگا ان کے اندر، کتنا سکون ہوگا. اور یہی آیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی جس کی وجہ سے صحابہ کو اور مزید ہمت ملتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ پریشان ہو جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہی آتی تھی، پھر حضور پڑھ کے سناتے تھے، پھر صحابہ پڑھتے تھے تو پھر ان کے اندر جوش آتا تھا، پھر وہ ولولہ آتا تھا. ورنہ ایک عام انسان کی بات برداشت کی بات نہیں ہو سکتی جس طریقے سے وہاں پر ہوا. یعنی کچھ پتہ بھی نہیں نا، اصل میں یہ بات ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ بہت کوئی طاقتور آدمی ہے وہاں پہ جائیں گے تو بہت مال ملے گا، پیسہ ملے گا، وہاں پر بڑا سکون پائیں گے. کچھ ایسی بات نہیں، اور پتہ نہیں کہ مستقبل مجہول ہے فی الحال. یعنی مجہول کا مطلب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے. اب نہیں پتا کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا، کیا زندگی بھی محفوظ ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کے بعد. یعنی اسلام شاید شروع میں اگرچہ یقین تو تھا سب کو، لیکن صحابہ نے عرض کیا نا یا رسول اللہ، کئی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جن کو مال اور دنیا ملی ان کو بڑے مزے ہیں اور بڑے مزے کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کریں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ. اور جب کوئی بیویوں کی بات ہوئی تھی آپس میں، تو حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی، تو انہوں نے کیا یہ بات کی تھی. حضرت عمر آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں. فارس اور جو روم ہیں ان کے پاس تو بڑی مال و دولت ہے، بڑے خوش ہیں، وہ دنیا ہے، ہم دین والے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے بھی دعا کریں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اس کو. حضور نے فرمایا نہیں، ان کو دنیا دی گئی اور ہمیں دین دیا گیا. لیکن اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کتنی ترقی دی، کتنا عروج دیا. تو یہ ایک یقین کی بات ہے. یعنی جب آپ کسی لیڈر کے پر یقین کر لیتے ہیں، لیکن لیڈر بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، ان کے تابعداری کرنے والا ہو. جب آپ یقین کر لیتے ہیں تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ آگے ہوگا کیا اور ہونا کیا ہے. اگر یہی سوچتے رہیں تو پھر وہ لالچی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقصد دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہاں پر مطلب بڑے مزے ہوں گے،
تو چلیں نوکری ملے گی، یہاں جاب مل جائے گی، یہاں پر ہم آگے آئیں گے، ہم کھائیں گے پیئیں گے لوٹیں گے مار، تو یہ مطلب پھر وہ کامیابی بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو آیت بیان فرمائی ہے اور اس کا ترکیب بتا چکے، دو تین لوگ، حسیبہ نے بتا دی، شفق نے بتا دی اور صفیہ نے بتا دی اور کچھ مسرت نے بتا دی، تو اس کی ترکیب ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں چونکہ بہت آسان ہے۔ یا حرف ندا ہے اور حرف ہے چونکہ تو یہ مبنی ہے اور مبنی علی السکون بھی ہے، اور ایتو، اور میں آپ کو پھر بتاؤں، اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر جس شخص کو پکارا جا رہا ہے نا، اگر وہ معرفہ ہو الف لام کے ساتھ، معرفہ ہو الف، نام نہیں، علم نہیں، کیونکہ جب نام ہوگا تو پھر یہ یعنی اس کے ساتھ ایو نہیں آئے گا۔ جب وہ معرفہ ہو الف لام کے ساتھ، ابھی کیا ہے وہ النفس، النفس، تو اس کے درمیان میں مذکر ہو تو ایو اور مؤنث ہو تو ایتو، تو ہم کہیں گے یا ایوہ الانسان، اور قرآن کریم میں یہی آیا ہے، یا ایوہ النبیو، اے نبی، النبی الف لام ہے نا وہاں پر، تو اس لیے۔ لیکن اگر کسی شخص کا نام لوں گا تو پھر وہاں پر یا ایو نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یا عبد الرؤف، تو یہاں پر الف لام کے ساتھ نہیں۔ لیکن طلاب کی بات ہوگی تو یا ایوہ الطلاب، واضح ہے نا، یا ایوہ الطلاب۔ تو یہ ہے ایتو مؤنث، چونکہ النفس ہے، اور ہا جو ہے نا یہ تنبیہ کے لیے ہوتی ہے، یعنی ایک مطلب پکار ہے ایک قسم کی، تو توجہ دلانا، تنبیہ کا مطلب توجہ دلانا ہے، تو یہ تنبیہ کے لیے۔ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، چونکہ اس کا مذکر مؤنث ہے، یہ ضمیر ہے نہیں، ضمیر نہیں ہے، تو اس لیے اس کو یعنی مذکر ہوگا تو ہو نہیں ہوگا، یا ایتو ہو، یوں نہیں، تو یہ ہا ہی رہے گا۔ تو ایتو، تو یہ ہو گیا منادا، یعنی ایو کسی شخص کو کہتے ہیں، کوئی شخص، اور مؤنث ہوگا تو اب یعنی تب بھی وہ شخص ہے، یعنی اب اردو میں تو وہی شخص ہی ہے نا، ایو وہ شخص، کوئی، ایو کا معنی کوئی بھی شخص۔ تو اب یہ کیا ہوا، منادہ ہے اور مرفوع ہے منادہ ہونے کی وجہ سے، اور نکرہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ایتو نکرہ، ایو کوئی شخص، کوئی بھی، تو مبنی علی الضم ہے، لیکن نکرہ مقصودہ ہے، صحیح، نکرہ کا دو ہوتے ہیں، غیر مقصودہ بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی شخص، لیکن یہاں پر کیونکہ نفس ہے نا تو مقصود۔ النفس کیا ہے، النفس یہ بدل ہے، جی، ایتو مبدل منہ ہو، بالکل، ایتو جو ہے نا منادہ ہے نا اور مبدل منہ بھی ہے، ایتو منادہ ہے اور مبدل منہ بھی ہے۔ تو اب النفس کیا ہوا، بدل ہوا، بدل ہوا النفس، اور بدل ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، چونکہ ایتو بھی مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، یا ایتوہ النفس، تو علامت رفع ضمہ ظاہر آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے، اور یہ ہو جائے گا موصوف، اور المطمئنہ یہ اس کی صفت ہے، تو یہ مرفوع ہے تابع ہونے کی وجہ سے، تو علامت رفع ضمہ ظاہر آخر میں، کیونکہ یہ بھی اس میں مفرد ہے۔ تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر منادہ ہوں گے ایتو کا، اور منادہ ندا، حرف ندا اپنے منادہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، چونکہ ہم نے کہا کہ یہ ادعو کے جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، ادعو، اور ندائیہ جملہ انشائیہ ہی ہوتا ہے، ندا ہے نا چونکہ، تو اس کو ہم سچ جوڑ نہیں کہہ سکتے، تو جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور استئنافیہ بھی ہے، نیا جملہ ہے چونکہ، ہاں ایسا ہی ہے، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر بدل ہوں گے ایتو کے، جی منادہ بنیں گے، جی مبدل من ہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر ہوں گے منادہ، تو جی ایتو مبدل من ہو ہے، جی، اور منادہ بھی ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے نا، جو آپ نے ابھی خود بتائی ہے وہی والی بات۔
اچھا اس کے بعد ہے ارجعی، تو یہ بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں نے، ارجع یہ کیا ہے؟ فعل امر. راجع یرجع، راجع یرجع، مرجع اس کا جو ہے وہ جس کو ہم مرجع کہتے ہیں نا، ضمیر والا مرجع، تو یہ اس کا ظرف ہے. تو ارجع تم لوٹ جاؤ، لیکن چونکہ یا ضمیر ہے تو مؤنث کے لیے کہا گیا، اور یہ یا ضمیر کیا ہے؟ مرفوع متصل. ارجع جو ہے نا فعل امر ہے، مبنی ہے کس پر؟ سکون نہیں، مبنی علی، کس نے بتایا؟ یہ کیا نام ہے؟ عروج وہاں ہے تو میں تو عروج کیا نام ہے؟ سمیہ. اچھا میں تو سمیہ کو عروج کہہ رہا تھا، اور سمیہ آپ نے بتایا نہیں کہ میں تو عروج نہیں ہوں. اچھا تقریباً ایک جیسے ہی ہے نا، تو اس لیے اچھا کوئی بات نہیں. یہ ارجعینا اصل میں ترجعینا ہے نا، یہ تو سمیہ نے یہ بات تو میرے خیال میں بتا دی تھی، یہ بات تو بتا دی تھی. ترجعینا یہ فعل امر جو ہے نا فعل مضارع سے بنتا ہے. تو اب ہم نے یہ کہا تھا کہ فعل مضارع جس پر اس کا جو علامت اعراب ہوگی، تو جب ہم امر بنائیں گے نا اس کو، وہ مبنی ہوگا اسی چیز پر. دیکھیں یہ ترجعین ہے، اور اس کے بعد ہے یہ اگر ترجعانی، اس میں علامت کیا ہے؟ وہ نون ہے، ایسا ہے نا، یعنی علامت رفع نون ہے. اور ترجعونا یعنی اس کے بعد تو ویسے ترجعنا ہے، لیکن اب ترجعینا مرفوع ہے، علامت رفع ہے ثبوت نون. تو اب جب ہم اس کو ارجع بنائیں گے، الف شروع میں لگائیں گے، تو یہ نون حذف ہو جائے گا، یہ نون ہو جائے گا حذف، یہ نون حذف ہو گیا. اور ویسے بھی ہم جب نواسب اور جوازم لگاتے تھے تب بھی حذف ہو جاتا تھا. تو اب مبنی کس پر ہوا؟ حذف نون پر. یہ بھی جمع بھی مبنی علی السکون کہاں ہے؟ پہلا ارجع کے اندر، کیونکہ وہاں پر نون نہیں ہوتا، اور ویسے بھی وہاں پر علامت رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں ہوتا ہے ترجیع میں. تو ارجع ہوا فعل امر اور مبنی علی حذف نون. اور اس کے فعل مضارع کی علامت جو بھی ہوگی ہٹا دیں گے، اب وہ ہٹا دیتے ہیں تو فعل امر کا لفظ لاتے ہیں. اب اس کے اندر جو یا ہے نا، یہ یا ضمیر ہے، یا ضمیر ہے، اور یا ضمیر مرفوع متصل کی ہے، انتے نہیں ہے. انتے اس لیے نہیں کہ وہ یاد رکھیے گا، وہ جو 8 صیغے ہیں جہاں ضمیر چھپتی ہے بس وہی ہیں، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں. تو فعل امر میں ایک جگہ ہے جہاں ضمیر چھپتی ہے، اور وہ واحد مذکر حاضر ارجع میں ہے، اس کے علاوہ نہیں. تو یا ضمیر مرفوع متصل کی ہے اور مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، یعنی تم لوٹ جاؤ. تم تو یہی لوٹنے جس کو کہا جا رہا ہے وہ یہی تم ہے. بارز ہے، بالکل ضمیر بارز. الی حرف جر مبنی علی السکون، اور ربی مجرور، اور علامت جر کسرہ ظاہرہ آخر میں، اس میں مفرد اور یہ مضاف. اور کاف ضمیر مجرور متصل مبنی علی الفتح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا الی حرف جر کا. اور جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوا؟ متعلق ہو. یعنی یہ آپ ذرا دیکھیے کہ ارجع جو ہے نا، یہ فعل فاعل جملہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، فعل فاعل جملہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب بھی فعل فاعل آتا ہے تو جملہ تو کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. اگر میں کسی کو کہوں ارجع تم لوٹ جاؤ تو بات کمپلیٹ ہے میری، صحیح نا، جب بات مکمل ہے. لیکن میں اگر یہ کہوں ارجع الی البیت تو یہ اور بھی وضاحت ہو گئی. ارجع الی البیت الیوم، الان، ابھی ابھی لوٹ جاؤ، تو یہ اور بھی بات وہ ہو گئی. اور میں کہوں ارجع الی البیت قبل انتہاء الدرس، کلاس ختم ہونے سے پہلے گھر لوٹ جاؤ، تو میں جتنی باتیں بڑھاؤں گا تو اس کے آگے اس سے تعلق رہے گا فعل سے، کیونکہ اگر فعل نہ ہوتا تو یہ ساری کی ساری باتیں معلق ہوتی ہیں، پھر جملہ ہی نہ ہوتا. واضح ہے نا؟ یا پھر کوئی اسم ہوگا، پھر مبتدا خبر ہوگا. پھر
اچھا، اب اس کے بعد پھر یہ بھی ایکسٹرا چیز ہے، اور ہم نے بتایا تھا حال ایکسٹرا ہوتا ہے، یعنی بات تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی، آپ لوٹ جاؤ اپنے رب کے پاس، لیکن لوٹ جاؤ کیسی حالت میں؟ خوش ہو کر. تو رادیتاً کیا ہوا؟ حال، اور منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، اور علامت نصب فتح ظاہر آخر میں اس میں مفرد ہے، اور مردیتاً دوسرا حال ثانی ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ موصوف نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ اس کے اندر وہ صفت والی بات ہی نہیں، وہ خود حال ہے. موصوف ہے نا، موصوف یہ قلم ہے نا، قلم و اخضر، تو قلم تو یہ صفت نہیں، تو یہ بھی حال خوش ہو کر، اور اس پر خوش ہے اللہ تعالی. تو اب موصوف اپنا کس کا ہے؟ یہ یا کا ہے، اور یا سے مراد کیا ہے؟ وہ النفس المطمئنہ ہے، کیونکہ یا پہلے آ رہا ہے، ہمارے قریب ہے تو ہم اس کو بنا رہے ہیں، کیونکہ ضمیر بھی حال بنتی ہے نا. تو اب جی یہ حال ذوالحال یہی ضمیر ہے، یہی، اور یہ ضمیر کا یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے النفس المطمئنہ. تو ذوالحال اپنے دونوں حالوں کے ساتھ مل کر اب کیا ہوا؟ یہ فاعل ہوا تھا ارجع کا، ارجع کا فاعل ہوا تھا، اور اب ارجع اپنے فاعل جار مجرور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا ہوگا. ندا جب بھی آتا ہے نا تو اس کا جواب ہوتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ احمد بیٹھ جاؤ، یہ اس کا جواب ہے. ورنہ میں خالی اگر احمد کہوں تو بات یعنی یہ نامکمل ہے، کیونکہ نامکمل یہ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کو. احمد تو دیکھتے ہی رہیں گے میری طرف کہ ابھی کیا کہنے والے ہیں. ایسے ہے نا، پکارنے کے بعد کوئی اس کو آرڈر دیں گے نا، ہم کچھ بات کریں گے، کوئی درخواست کریں گے، کوئی بات، تو یہ اس کو جواب کہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ یہ جواب ندا ہے. اے نفس مطمئنہ تم لوٹ جاؤ، تو یہ جواب ندا ہوگا. تو اب ہم کہیں گے منادا اپنے حرف ندا، اپنے منادا اور جواب ندا کے ساتھ مل کر. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ کمپلیٹ ہوا. حرف ندا اپنے منادا اور جواب ندا کے ساتھ مل کر اب یہ جملہ مکمل ہوا. ورنہ جملے کے اندر تو بہت سارے جملے ہیں، لیکن پورا جملہ ایک یوں ہو گیا، ندا اور منادا، یعنی ندا اور جواب ندا. حال ذوالحال مل کر فاعل نہیں بنے. حال، ہاں یہ تو فاعل ہے نا ارجع کا، تو ارجع کا فاعل جو ہے نا وہ یا ہے نا، ذوالحال ہے نا یہ، تو حال اور ذوالحال مل کر فاعل ہوں گے. یعنی ہم جو بھی صورتحال بتاتے ہیں اس کو ملا کر بتاتے ہیں نا، یعنی یا ہے اس کا فاعل، اور یا ذوالحال ہے، اور اس کا حال بھی تو ہے نا ساتھ. جیسے ہم یہاں پر نہیں کہہ رہے کہ موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر منادا ہوا، بالکل ویسے. جی شفا، کیا چیز؟ نہیں، اس کا محل نہیں بنے گا. ارجع الی منادا جو ہے کیا محذوف؟ ادو کا تو جواب یہ ہے نا، یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ یہ محل نصب ہے ادو کا، صحیح. یہ والا جملہ پورا جواب ندا نہیں، یہ جملہ واضح ہو گئی نا بات. یہ آگے دیکھیں، کوئی بات ہے؟ فادخلی تو تم داخل ہو جاؤ، فا استنافیہ ہے، اور ادخلی ارجعی کی طرح ہو گیا، باب چینج ہو گیا، داخلہ یدخلو ہے تو اس کے اوپر پیش آیا. ہاں دونوں چیزیں ہیں. میں اگر آپ دیکھیں، آپ اس کے اوپر بہت سارے ترکیب میں جائیں نا آپ، تو ابھی یہیں پر بھی میں دیکھ رہا تھا امام زمخشری نے جو ہے نا عاطفہ بنا دیا اور کسی نے اس کو استنافیہ بنا دیا، تو اس میں فرق نہیں پڑتا. خیر عموماً یہ آیتوں میں یہ چیزیں فا کی تو بہت رہتی ہیں. تو عطف ہوگا تو جملے کا عطف جملے پر ہو جائے گا. عاطفہ بنا کے اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں. لیکن زیادہ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کا پیچھے عامل موجود ہو، یا پیچھے کوئی ایسی چیز موجود ہو جہاں پر
جس کو ہر حالت میں اس کے ساتھ لگانا ہے. ادخلی تم داخل ہو جاؤ، ارجعی کی طرح ہوا، اور یہ بھی فعل امر ہے اور مبنی علی حذف نون ہوگا، اور یا ضمیر اس کے اندر بھی وہی ہوگی کہ یہ مرفوع متصل فاعل بن جائے گی، اور فی حرف جر اور مبنی علی السکون، اور عباد مجرور. علامات جر کیا ہے؟ کسرہ مقدرہ، تقدیری کسرہ ہے. کس کی وجہ سے؟ اشتغال اضافت کی وجہ سے، کیونکہ اس کا محل مشغول ہے پہلے سے اعراب میں یا کی وجہ سے، اس پر زیر ہے اشتغال محل کی وجہ سے، اور مضاف ہے یہ، اور یا ضمیر ہو گیا مضاف الیہ. تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا حرف جر کا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ادخلی کے. اور ادخلی کو یہاں پہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، ورنہ یہ بھی اس کا چونکہ عطف ہے تو اس کو بھی لگا لیں ساتھ. واو حرف عطف ہے اور اس کا معطوف ہے ادخلی ہے. اور ادخلی ویسے ہو گیا، اور جنتی جنہ یہ مفعول فی ہے. جنہ جو ہے نا یہ کیا ہے؟ مفعول فی ہے. جنتن تو اب کیا ہے کہ منصوب ہے اس وجہ سے. اور علامات نصب فتحہ مقدرہ، مقدرہ اضافت کی وجہ سے. اب کیا ہوا؟ یا ضمیر یہ مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوگا. ادخلی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ بن کر معطوف ہوگا ادخلی پر. اور ادخلی فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو گیا. اچھا اگر آپ دیکھیے کہ یہ ہے فی اور یہاں پر فی نہیں ہے کوئی. وادخلی عبادی یہاں پر یوں نہیں، وادخلی عبادی نہیں تو فی ہے. لیکن دونوں طرف یہاں پہ استعمال ہوتا ہے، یہاں نہیں، یہاں عام جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے عام طور پر. یہاں پر مطلب یہ کہ عباد بندے جو ہے نا یہ اصل میں مفعول، یہ ظرف نہیں ہے. بندے ظرف نہیں، لیکن جنت ظرف ہے، جگہ ہے. بندے جگہ نہیں ہے اور نہ ہی وقت ہے. اور جب ظرف ہو تو حرف جر لگانا نہ لگانا بہتر ہے. اگر میں یہ کہوں دخلت فی المسجد تو ٹھیک ہے، لیکن دخلت مسجدن تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ دخلت فی الصف تو ٹھیک ہے، لیکن دخلت الصف، اچھا صف کا مطلب تو کلاس ہے، فصل بعد کلاس روم. دخلت الغرفہ اچھی بات ہے، دخلت فی الغرفہ بھی ٹھیک ہے. تو اس لیے جنت چونکہ ظرف ہے تو یہاں پر الا فی نہیں آیا، لیکن عباد اصل میں ظرف نہیں ہے تو اس لیے فی آیا ہے. یہ بات ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اور اب ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے، اور اس کی ابتدا تو کر دیتے ہیں لیکن اگلی کلاس میں مزید ہم اس کو ڈسکس کریں گے. وہ بات یہ ہے کہ عربی زبان کے جو علوم ہیں نا، سب سے پہلا علم صرف ہے، اور ہم اس کو پہلے ہی پڑھتے ہیں. پہلے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اب ذرا دیکھیں کہ فادخلی داخلہ یدخلو نصر ینصر، اور پھر اس سے فعل امر بنا، اور ایک ایک صیغہ بتانا. اور یہ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مردیتن کیا ہے، رادیتن فاعلتن، تو یہ رادیہ یردا کا اس میں فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، اور وہ ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم ہر لفظ کا آپریشن کرتے ہیں الگ. تو یہ ہے صرف ہر لفظ کے بارے میں. اور
پھر لفظوں کو ملا کر جملہ بناتے ہیں تو یہ نحو ہوتا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی ہم وہی کر رہے ہیں. خیر لیکن ہمارا مقصد جملوں کا ہے، ابھی ایک ایک لفظ کا نہیں. ہم بہت زیادہ اس میں نہیں جاتے کہ یہ مطمئنہ اس میں فاعل ہے، میں نے نہیں بتایا آپ کو. اطمئن یطمئن، اطمئنان، اور مطمئنہ اس کا مفعول ہے. یعنی ابھی چونکہ وہ صرف آپ نے نہیں پڑھی تو اس لیے میں اس میں زیادہ کنفیوز بھی آپ کو نہیں کرنا چاہتا. اب یہ ہے صرف، اور اس کے بعد نحو کیا ہے؟ جملے بنائیں آپ. اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جملے تو آپ نے بنا لی اور بالکل ٹھیک ہیں. ایک بالکل اردو میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، ہماری اردو زبان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کہ ایک بچہ بھی لکھتا ہے جملے ٹھیک لکھتا ہے، وہ بات ٹھیک کر رہا ہوتا ہے. ایک عام آدمی بھی جب بات کرتا ہے تو بات تو ٹھیک کرتا ہے، لیکن آپ کو اگر کوئی آپ کو اپلیکیشن لکھنی ہو تو آپ کسی بچے سے نہیں لکھوائیں گے، شاید بات تو وہ بھی کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جس شخص کے لیے آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں، شاید وہ ٹھیک طریقے سے اس کو پیش نہیں کر سکے. ٹھیک طریقے سے اس کی سوچ جو ہے نا وہ کس طریقے سے اس کو بنانا ہے. مثال کے طور پر آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں کافی دنوں سے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اور ڈاکٹر نے مجھے جو ہے نا وہ آرام کا مشورہ دیا ہے، تو اس لیے میں کچھ دن کے لیے میں نہیں آ سکتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نہیں آ سکتی، میں بیمار ہوں، تو شاید آپ کے جو لفظ ہوں نا وہ اثر انداز نہ ہو. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑے منظم طریقے سے سوچتے ہیں بیٹھ کر کہ پہلے کون سی بات لائیں گے، پھر کون سی لائیں گے، پھر کون سی لائیں گے. جملے اپنی جگہوں پہ ٹھیک ہیں، لیکن جملوں کی ترتیب اور پھر جس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ ٹیچر سے ہے تو کچھ اور بات ہوگی، اگر کسی اور بڑے آدمی سے ہے تو پھر کسی اور طریقے سے ہوگی. اگر آپ نے کسی سرکاری محکمے میں اگر درخواست دینی ہے تو اس حساب سے لکھیں گے کہ جناب عالی فدوی جو ہے وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، مریض ہے. تو اب تو وہ فدوی ودوی بھی چھوٹ گئے جو ہم کسی زمانے میں درخواست لکھتے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ یعنی موقع اور مناسبت سے اور کس ترتیب سے بات کرنی ہے، آپ کو کس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے؟ اس شخص کو. وہ جو شخص ہے نا جس کے لیے آپ کا بات کر رہے ہیں اس کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. موقع محل کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے، اس کی ترتیب کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا اثر انداز بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ بات تو ہم کر دیں لیکن اس کے بعد پتہ چلے کہ جناب ہماری درخواست جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو گئی. یا کہیں بات بھی کرنی ہے تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ شادی کا موقع ہے، کہیں وہاں پر ایسا نہ ہو کہ طلاق کے مسائل بیان کرنا شروع کر دیں. تو دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس کا صرف سے تعلق نہیں ہے، نحو سے نہیں ہے، لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فصاحت اور بلاغت. فصاحت اور بلاغت مطلب لفظ بڑے جڑے ہوئے ہوں، بڑے مناسب ہوں، اس کے اندر تشبیہات ہوں، اس کے اندر استعارے ہوں، اس کے اندر مطلب کچھ ڈھکی چھپی بات ہو. ایسا بھی ہوتا ہے، ہر بات ظاہر نہیں کی جاتی، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ ڈھکی چھپی بات ہو، کچھ ظاہر بھی بات ہو، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم علم میں؟ اس کو فصاحت اور فصاحت اور بلاغت کی بھی 3 قسمیں ہیں. علم المعانی، ہم اس میں حرفوں کو دیکھتے ہیں زیادہ تر، کون سا حرف انا کب لگائیں گے اور قد کب لگائیں گے اور انا ما کب لگائیں گے اور لام کب لے کر آئیں گے، اور یہ علم معانی. اور علم جو ہے وہ بیان، علم البیان. اور تیسرا کیا ہے؟ علم البدیع. اور بدیع کا سب سے آخری مقام ہے، بہت عمدہ چیز ہے. اب ان چیزوں کو چونکہ ہم جو ہے نا وہ صرف فصاحت اور بلاغت جانتے ہیں، باقی چیزوں کو چلے نہیں جانتے، اور بلکہ فصاحت اور بلاغت بھی نہیں جانتے، ہم عربی جانتے ہیں. ایک عربی ہے اور جو ہمارے سر پہ آئی ہوئی ہے. تو اب جو ہے نا اب ہم تھوڑا سا اس کو، چونکہ یہ قرآن شریف ہے اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ عام آدمی کا کلام نہیں، تو اس کے اندر استعارے بھی ہیں، اس کے اندر تشبیہات بھی ہیں، اس کے اندر وہ تسلسل بھی ہے جو میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں اور بتاتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو کیسے شروع کیا اور پھر بات کہاں گئی اور پھر کس طریقے سے اختتام ہوا. ذرا اس پہ غور کریں، کتنا عمدہ بات ہے، کیا اس کے اندر مضامین ہے، کتنی خوبصورتی ہے، کتنی اس کے اندر کس طریقے سے بات ہوئی اور کس طریقے سے بات لے کر آئے اور بات کا تسلسل کیسے. یعنی یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں اور یہ چیز تو میں آپ کو ویسے بھی بتا چکا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں سب ایسے ہے مکمل. کہیں بھی آپ شروع کریں، ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ یہاں پر ایک موضوع ہے اور چھلانگ لگا کے کہیں اور کچھ اور، ایسا نہیں ہو سکتا.
اس کا بڑا گہرا تعلق ہوگا اس مضمون کا، اس بات کا، اس کا، اگرچہ صورتوں یہ جو آیتیں ہیں یہ مختلف مناسبات پر اتری ہیں، لیکن پھر بھی اب جو سورۃ الفجر ہے اس کے اندر جو بہت اہم چیزیں ہیں وہ 2-4 صرف، اور شاید اگلی صورتوں میں پھر کچھ اور، تو اس طریقے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا۔ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دینا چاہتے ہیں، تشبیہ، چونکہ یہ تشبیہ دینا بہت بڑی بات ہے۔ تشبیہ دینا، تشبیہ کا مطلب کیا کہ میں یہ کہوں کہ عبد الرؤف رمیز جیسے ہیں، ایک تشبیہ ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ عمران خان ہے، عمران خان ہے۔ اب عمران خان میں ہو سکتا ہے آپ کچھ مثبت چیزیں دیکھیں، کچھ منفی چیزیں دیکھیں۔ عمران خان کا مطلب وہ جد و جہد کرنا، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ مطلب گھبرانا نہیں والی بات ہوگی، اور مطلب یہ کہ وہ بار بار چور چور کرنا، اور مطلب یعنی بہت ساری چیزیں ہیں اصل میں کسی چیز میں ہو سکتا ہے، یعنی تشبیہ دینا۔ ایک بات یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ عبد الرؤف رمیز جیسے ہیں، اور دوسری بات یہ کہوں کہ یہ عبد الرؤف ہیں، یہ دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو ہم کہتے ہیں کیا ہے؟ تشبیہ۔ یہ اس جیسے ہیں، یہ کیا ہے؟ تشبیہ۔ تشبیہ کے جو رکن ہیں وہ ہیں 4۔ تشبیہ کے کیا ہیں؟ 4 رکن ہیں۔ ایک مشبہ، اور مشبہ بہ، اور حرف تشبیہ۔ اچھا، یہ چیزیں اردو ادب میں بھی ہیں کیونکہ ایک جیسی ہیں۔ اور اس کے بعد وجہ تشبیہ۔ یہ کیا ہے؟ تشبیہ کے ارکان۔ تشبیہ کے ارکان، تشبیہ کے ارکان۔ کسی چیز کو کسی چیز سے مثال تشبیہ دینی ہو تو سب سے پہلے مشبہ۔ اگر میں مثال کے طور پر اگر یہ کہوں کہ وہی والی بات میں یہاں پر زید کی بات کرتا ہوں، چلے رمیز کو ہٹا دیتے ہیں، بلکہ رمیز دیکھیں خود ہی آ گیا، رے پھر آ گیا۔ چلیں، یہ ہے رمیز عمران خان کی طرح ہیں۔ اچھا، اب اس کے اندر کیا ہے؟ مشبہ کیا ہے، اور مشبہ بہ کیا ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے؟ رمیز مشبہ، اور عمران خان بہ جس سے تشبیہ دی گئی، اور حرف تشبیہ کی طرح۔ اب وجہ شبہ ہم نے نہیں بتائی، اور بتا بھی دی جاتی ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ نہیں بھی بتائی جاتی۔ نہیں بتانا اب زیادہ ابلغ ہے، بلیغ زیادہ ہے، زیادہ بہتر ہے، نہیں بتائیں، اس کو ایسے چھوڑ دیں، سمجھنے والا خود سمجھتا رہے کہ کس چیز میں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر نہیں بتائی جاتی وجہ شبہ، بتا دیں گے تو پھر وہ اتنی اس کی اہمیت نہیں رہے گی۔ اب وجہ شبہ آپ خود کچھ بھی نکال سکتے ہیں۔ بہت محنتی ہیں تو بالکل ایسا ہے، بہت محنتی ہیں تو ایسا ہی ہے، کوشش کرتے ہیں تو ایسا ہی ہے، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں آپ کو ہر جگہ ہر دفعہ دیکھنی ہوں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ جب میں یہ کہوں کہ رمیز عمران خان ہیں، اب کیا ہوا؟ اب ہم نے کیا چیز چھوڑ دی؟ وجہ تشبیہ بھی نہیں اور حرف تشبیہ بھی۔ اب اس سے بھی زیادہ بلیغ ہو گیا۔ یہ بلیغ مطلب زیادہ فصاحت اور بلاغت والا، اس سے زیادہ یہ کیا ہے؟ ابلغ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کی طرح ہے تو مطلب یہ تشبیہ ہے، یہ بھی ایک بہت عمدہ چیز ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے کہ رمیز عمران خان ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں استعارہ۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ مشبہ ہے اور یہ مشبہ بھی، اس سے بھی بڑھ کر ہم استعارہ کے اندر کبھی مشبہ کو حذف کر دیں گے، کبھی مشبہ بھی کو حذف کر دیں گے. میں یہ کہوں گا عمران خان آ گئے. کیا ہوا؟ عمران خان آ گئے. اب یہ ہوا استعارہ. اس کے اندر کیا ہے؟ استعارہ کے اندر کبھی مشبہ کو حذف کر دیتے ہیں، کبھی مشبہ بھی کو حذف کر دیتے ہیں. ہاں، یعنی رمیز آ گئے. لیکن میں کیا کہوں گا؟ عمران خان آ گئے. عمران خان آ گئے کا مطلب یعنی وہ عمران خان نہیں. لیکن اب یہ ساری باتیں، اب اس میں بہت زیادہ فصاحت اور بلاغت ہے، بہت ابلغ ہے. میں اگر یعنی کسی وصف میں بیان کرتا ہوں نا، کسی وصف میں اگر آپ بڑے مشہور کسی شخصیت کو جانتے ہیں، اس کا نام ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو وصف استعمال کرتے ہیں. یعنی عام طور پر یہ وصف کے طور پر ہے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ چاند آ گیا. چاند آ گیا. چاند کیا ہے؟ ہم بچوں کو کہتے ہیں نا چاند آ گیا. تو چاند کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ ہی ہوتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے چمکنے میں، تو یہ میرا خیال میں بات تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اس میں وزن نہیں ہے. میرا بیٹا چاند ہے تو یہ بھی بات اس سے بہتر، لیکن کوئی زیادہ وزن نہیں ہے. اور جب ہم نے کہا چاند آ گیا تو مطلب مشبہ، اور کبھی مشبہ کو حذف کرتے ہیں، کبھی مشبہ بھی کو حذف کرتے ہیں. استعارہ کی 2-4 قسمیں نہیں، اس کی 8-10 قسمیں ہیں. اس کی 8-10 قسمیں ہیں، لیکن ہم جو پڑھیں گے نا 2-3 صرف 4 بس جو ہمارے کام کی ہوں گی. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اسی سے کنٹینیو کریں گے. یعنی کبھی مشبہ حذف ہوتا ہے. ابھی ہاں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو. ابھی مثال استعارہ مکنیہ ہے وہ، ابھی ہم اس کو اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں. اس کو استعارہ مکنیہ کہتے ہیں، یہ استعارہ تصریحیہ ہے. جی آ جائیں حاضری کے لیے.